Assalamu alaikum, a very warm welcome to all of you in a brand new episode of Voice of Saskatoon. आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ना सिर्फ दीनी खिदमत में आगे आगे और मुरब्बी सिलसिला जमात अहमदिया के लिए बल्कि एक खूबसूरत और ताकतवर आवाज़ के भी हामिल हैं। आज हमारे साथ मुर्तज़ा मन्नान साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मुर्तज़ा साहब एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक भाई, बहुत सबसे शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको सामीन को नाजरीन को और मुर्तज़ा साहब आपको दिली तौर पर ईद मुबारक। मुबारक मेरी तरफ से भी पूरी जमात अहमदिया को, जो भी देखने वाले हैं उनको भी, और देखने वाले जो नहीं हैं उनको भी ईद मुबारक। ज़बरदस्त। मुर्तज़ा भाई, हम सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से कि कैसा रहा आपका सफ़र अभी तक का। आप मुरब्बी सिलसिला भी हैं, आपका बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से है, और जैसा कि हम सबको पता है कि अभी फ़िलहाल आप जर्मनी में मुकीम हैं। जी मुबारक भाई, असल में मेरी पैदाइश भी जर्मनी की ही है, और हमबर्ग के करीब एक शहर है नॉर्थ जर्मनी में ना, स्टाडे। उस शहर में मैं पैदा हुआ और किंडरगार्टन मैंने उधर किया था। तो किंडरगार्टन के बाद इधर आगे फ्रैंकफर्ट के करीब डार्मस्टट में रहा और 4 क्लासें डार्मस्टट में की। उसके बाद ग्रोसबरो एक शहर है, वहाँ पे आ गए हम। और उसके बाद फिर 7 साल मैंने जामिया किया, और अल्लाह के ख़ास फजल से मुरब्बी सिलसिला अल्लाह ताला ने बना दिया, और हजूर की शफकत थी जो कि बन गया, वरना मैं तो इस लायक नहीं था। मेरे नज़दीक तो कोई भी इस लायक उस लिहाज से नहीं होता अगर अल्लाह का फजल और हसाब की शफकत ना हो। तो यही मेरा तारुफ है। ज़बरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह। बेशक खिलाफत का साया हम पर है तो हम तरक्यात की मनाजिल को तो यूं ही तय करते चले जाएंगे। मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले आप ये भी बता दीजिए साथ कि आपका जो आपने फरमाया कि 7 साल जामिया अहमदिया में दीनी और दुनियावी दोनों इल्म पे महारत हासिल करना और उसका तजर्बा कैसा रहा? मोहस भाई, ये अलग ही एक ना अलग ही दुनिया है, ठीक है। इसमें जो बरक़ात है ना वो आपको सामने नज़र आती हैं। आपको बरकत जब मिलती है खुदा ताला से, आप वो एक हदीस में आता है ना, हदीस कुदसी है कि एक कदम मेरी तरफ आओगे तो फिर 2 कदम खुदा ताला आता है, ठीक है। चल के इंसान जब खुदा ताला की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला दौड़ के आता है, तो वो आप अपनी आँखों से देखते हैं। बस सिर के दिल से इंसान लगा रहे, दुआ करे, और ऐसी बरकत फिर पड़ती है कामों में कि बंदा खुद हैरान रह जाता है, खुद दंग रह जाता है। तो ये तो अब एक प्रोग्राम भी काफ़ी नहीं, और इख्तिसार के साथ मैं बयान नहीं कर सकता। तो इतना ही मेरे ख्याल में इस बारे में काफ़ी है, काफ़ी है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। आपने हदीस कुदसी भी इरशाद फरमा दी और हमारी भी इल्म में इजाफ़ा हुआ। मुर्तज़ा भाई, दूसरा सवाल आपसे आगे चल के यही है कि नज़्मों की तरफ कैसे रुझान आपका हुआ, और क्या नज़्मों में आपका बचपन से रुझान था, या जामिया में आने के बाद आपको पता चला कि मेरी आवाज़ मतलब इतनी खूबसूरत है, अब मैं इसमें आगे और प्रोसीड करता हूँ? तो नज़्मों की तरफ रुझान का बताइए। इसमें ये है कि मैं जब 4 साल का होता था ना, उस वक़्त एमटीए जो है वो मेरा ख़्याल है हफ़्ते में 1 घंटा मिलता था जर्मनी जमात को, कि वो रिकॉर्डिंग करके, कोई भी नज़्में रिकॉर्डिंग करके, कोई प्रोग्राम अपना बना के, तो वो मरकज़ भेजते थे, और वहाँ पे फिर वो चलाया करते थे ना। तो मैं बच्चा होता था, जिस तरह की मैंने अर्ज़ किया कि 4 साल का, तो अब्बू जो हैं उनको ये अपने शहर के लिए ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, ये आपको आपकी ड्यूटी थी कि जो छोटी बच्चियाँ हैं ना, उनकी आपने ना नज़म रिकॉर्ड करनी थी अब्बू ने ना। तो नज़म रिकॉर्ड करके भेजनी थी, तो वो मुझे साथ ले गए, और जब मैं साथ गया तो फिर वो, क्योंकि एक मर्तबा नहीं रिकॉर्डिंग हुई, वो काफ़ी मर्तबा उनको टेक उनका लिया। तो जो नज़म थी ना वो मेरे ज़हन में बस गई, वो थी अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम। तो
लगता है मुर्तज़ा बनान साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम थोड़ी देर में उनके साथ दोबारा राब्ता कायम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। मुर्तज़ा भाई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो आप काइंडली जी, ज़बरदस्त। ठीक है, जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ठीक है। कोई जी, बात नहीं, मेरा मुझे ख्याल है पता लग गया था। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। जी, तो मैं ये बात कर रहा था मुअज़्ज़ भाई कि उस वक़्त मैं 4 साल का बच्चा था, तो हाँ जी। वो नज़्म जो थी ना, जो रिकॉर्ड करके आगे भेजनी थी, वो थी अलैकस्सलातु अलैकस्सलाम। तो रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे वालिदैन भी साथ थे, तो उसमें फिर मैंने ना वो ऐसे ही गुनगुनाना शुरू कर दिया, अपनी आवाज़ में जिस तरह भी वो तोतला था या जो भी था, अलैकस्सलाम इस तरह जैसे उन्होंने जब वो देखा, सुना, तो फिर उनका अब ये जब भी हमारी गैदरिंग होती थी, जब भी कोई इजलास हुआ, इज्तिमा हुआ, तो उनकी ये कोशिश होती थी कि मुझे मौका मिले ना, मैं भी पढ़ूँ या ख़ानदान के लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह कि अब भी ईद है ना, ईद के मौके हाँ में जी, इकट्ठे होते हैं। हाँ तो जब जी। इकट्ठे होते थे तो फिर वो तब से ना मुझे पुश उन्होंने उनकी तरफ से मिला और उस वक़्त तो मेरा दिल नहीं करता था, अगर साफ बताऊँ आपको ना, मुझे झिझक भी थी, लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ कि उस वक़्त जो है ना मेरी झिझक हट गई हाँ, और जब झिझक हटी तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे खुद भी शौक पैदा हुआ और मैंने खुद भी पढ़ना शुरू किया, नज़्में पढ़नी शुरू की और जामिया में फिर मज़ीद पढ़ी और उसके बाद फिर हज साहब ने जब सुनी, हज साहब की शफ़क़त थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ हज साहब की शफ़क़त की वजह से, हुज़ूर की दुआओं की वजह से, हुज़ूर की बरकत की वजह से फिर आपने भी मुझे इस प्रोग्राम में बुला लिया। तो ये है बेशक, नज़्म बेशक। के मुतालिक ना मैंने शुरू जब से की और अब तक। अच्छा मुर्तज़ा भाई, एक और बात कि मैं अभी आपको सुन रहा हूँ, तो आपने अभी फरमाया जैसा कि आपकी पैदाइश जर्मनी की है। तो जी। हमारे जो नाज़रीन हैं और जो सामीन हैं, जो हमें सुन रहे हैं, आप ये बताइए कि आपने उर्दू पे किस तरह काम किया और इतनी साफ़ और इतनी अच्छी उर्दू, सलीस उर्दू आप किस तरह बोल लेते हैं? वो तो मुझे तो नहीं लगता, ये तो आपकी हुस्न ज़नी है कि अच्छी और साफ मैं उर्दू बोलता हूँ। लेकिन मैं शुरू में ना जब नज़्में भी पढ़ा करता था तो रोमन में लिखा करता था, ठीक है? हाँ जी। वो इंग्लिश वर्ड्स थे और उर्दू लिखी होती थी और मैं पढ़ा करता था। और उसके बाद फिर जामिया में आके मैंने फिर उर्दू लिखनी भी सीखी और पढ़नी उस लिहाज से सीखी ना। हुँ, बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, एक बात और आपके सवाल से मुझे याद आई है कि हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने ना फरमाया कि मेरी कुतुब पढ़ा करो। फरमाया है ना कि जो 3 मर्तबा कम से कम नहीं पढ़ता उसमें तकब्बुर पाया जाता है ना। और फिर ये भी फरमाया कि जो मेरी किताबें पढ़ता है, उस पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। एक तो ये मतलब भी है ना इसका कि ठीक है, अल्लाह ताला का प्यारा है, क्योंकि तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं और वो उसकी किताब पढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिकली उससे भी मोहब्बत होगी, जो हमारे प्यारे की किताबें पढ़ता है। बेशक। वो उस लिहाज से भी अल्लाह ताला, लेकिन एक मुझे ना जो फ़ील होती है बात, वो ये है कि हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम की जो का अंदाज़ था ना, वो इतना उम्दा था, इतना ज़बरदस्त था कि आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं, इंसान दंग रह जाता है। किस तरह आप दलाइल पेश किया करते थे, आपकी किस तरह ज़ुबान थी। अब फ़रिश्तों का नुज़ूल ये भी, इससे ये भी मुराद हो सकता है और यकीनन है कि जितनी हम पढ़ते रहते हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब, हमें खुद भी वो दलाइल उस तरीके से देने आते हैं और उर्दू भी उस लिहाज से साफ़ हो जाती है। तो मैं तो एक कमज़ोर सा इंसान हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पढ़ने का मौका मिला और मेरा ख़्याल है जितनी भी उर्दू मैंने सीखी है तो उसी से सीखी है, जामिया से सीखी और हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम की कुतुब से सीखी। बेशक, बेशक। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। जैसे कश्ती नूह में हमारी तालीम वगैरह पढ़ें, तो हमारी जी। तालीम आप एक बार पढ़े, मैंने एक बार पढ़ी, मुझे कुछ बातें समझ में आईं। हुँ, जी। 3 बार मैंने पढ़ी और उसके बाद मैंने बार-बार पढ़ी। 3 बार पढ़ने जी। के बाद बार-बार पढ़ी, तो बहुत सी दीनी उमूर भी और दुनियावी उमूर भी समझ में आने लगे।
تو وہ بہت ہی خوبصورت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام ہیں جو انہوں نے لکھے، اور ماشاءاللہ کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ اس کلام کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ کھلتا ہے اور آپ کو کافی زبان پہ عبور بھی حاصل ہوتا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ جی جی مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے تو ایسا یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہی مجھے پتہ چل گیا. ہاں جی تو دوسری دفعہ جب پڑھتا ہے کہتا ہے یار اتنے نکات تھے جو کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھے. ہاں جی اور تیسری دفعہ اس طرح پڑھتا رہے اور وہ اس طرح نکات بھی سامنے آتے رہتے ہیں، نئے نئے کھلتے رہتے ہیں. تو بڑی عجیب بات ہے اور بڑی زبردست بات ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی اب ٹائملی اذان دے رہی ہے یا وہ ابھی بھی اذانیں دے رہی ہے کہ نہیں، یہ بتائیں. ہاں میری بیٹی اب تھوڑی روٹین وہ میں آ ذرا گئی ہے. واقعہ بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کر دیں کہ کیسے اذان دیتی ہے اور کس کے مطلب کیا ہے. وہ تو انہوں نے جب وہ پروگرام میر صاحب کا تھا، میر نصیر رشید صاحب کا، انہوں نے جب پوچھا مجھ سے کہ ٹھیک ہے آپ کے بچے ہیں یا بچے بھی نظمیں پڑھتے ہیں، تو پھر میں نے جواباً یہ عرض کی تھی کہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ نظم بھی پڑھتی ہے، اذان بھی دیتی ہے. اور جب میں بتاؤں گا کہ کب کب دیتی ہے تو پھر آپ یا کہ اس کی عمر میں بتاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی اذان دیتی ہے اور کون سی نظم پڑھتی ہے. اور اس کی عمر اس وقت 1 ماہ تھی، اب تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، 2 ماہ کی ہونے لگی ہے. تو یہی تھا کہ وہ رات کو پڑھا کرتی تھی، 2 بجے بھی، 3 بجے بھی، 4 بجے بھی. تو اٹھا کے کہتی تھی کہ ٹھیک ہے تہجد پڑھیں. اور بہرحال زبردست. ابھی بھی مجھے ایک آواز آ گئی ہے ہاں جی ویسے. اچھا منان بھائی، آتے رہیں اب گے. نظموں کا بھی سلسلہ شروع کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ حمدیہ کلام کے ساتھ آغاز کریں اس نظم کا بھی. جی یہ حضرت اقدس علیہ السلام کا ہی کلام ہے. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس. وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل، میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار. اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات
کرم جن کا مشکل ہے کہ روزے قیامت ہو شمار، جن کا مشکل ہے کہ روزے قیامت ہو شمار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. جزاک اللہ. اے خدا اے کارساز اے عیب پوش و کردگار. بہت ہی خوبصورت کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. مرتضیٰ بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایم ٹی اے پر پھر آپ نے 4 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ ملا کرتا تھا جرمنی میں، اور آپ نے محمد ہی نام اور محمد ہی کام علیہ الصلوۃ علیہ السلام پڑھی. تو ہوش میں جب آپ بڑے ہوئے اور اس کے بعد ایم ٹی اے پر آنے کا موقع کیسے ملا، اور سب سے پہلی ایم ٹی اے پہ نظم کون سی پڑھی ہے آپ نے؟ بس بھائی جب جلسے میں نے شروع کی تھی نا نظم، حسن صاحب نے ہی شفقت فرمائی تھی، موقع عنایت فرمایا، اور اس کے بعد ہی پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایم ٹی میں چلی تھی نظم. تو 2011 کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نا. ہاں جی. تو کون سی نظم آپ نے پڑھی تھی؟ یہ نا میں آپ کو سچ بولوں تو مجھے یاد نہیں ہے. اچھا کون سی میں نے ایم ٹی کے لیے پہلی پڑھی وہ مجھے یاد نہیں ہے بالکل بھی. جی ٹھیک ہے. اتنی نظمیں پڑھی ہیں آپ نے مرتضیٰ صاحب، یو آر دا بگ سیلیبریٹی. تو اسی کے ساتھ میں آپ کے لیے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا جو کامنٹس آ رہے ہیں. کافی کمنٹس آئے ہیں تو میں ذرا دیکھنا چاہوں گا کہ عطاؤل قدوس صاحب فرماتے ہیں عطاؤل قدوس صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم، نائس ٹو سی یو بردرز. چاند مبارک صاحبہ فرماتی ہیں ویری ہیپی ٹو سی مرتضیٰ منان صاحب آن دا شو، ہی از این انسپریشن فار اوور احمدی یوتھ. بے شک. آگے امت النصیر صاحبہ فرماتی ہیں پاکیزہ کلام خوبصورت آواز میں سبحان اللہ. طوبہ مبارز احمد صاحبہ فرماتی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، ہیوج فین آف مرتضیٰ منان صاحب. تو جزاک اللہ آپ سب کا کہ آپ لوگ پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے ہیں. مرتضیٰ بھائی دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ جلسہ سالانہ پہ کس طرح موقع ملا، اور سب سے پہلی نظم جو آپ نے پڑھی وہ کون سی تھی؟ میں نے جلسہ سالانہ میں جو سب سے پہلے موقع ملا تھا 2011 میں. ہاں جی. اس میں ایک کلاس تھی وقف نو کی نا، جرمنی جماعت کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں خاکسار کو موقع ملا تھا حضور انور ید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت میں ایک نظم پیش کرنے کا، اور وہ نظم تھی تیرے بندے اے خدا کہ سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں نا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ یہ میں 2-3 اشعار پیش آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، اور اس کے بعد اسی واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور
بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہیں. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں، ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی، ہیں زمین و آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. بند کر کے آنکھ دنیا کی طرف سے آج وہ رکھ رہے ہیں تیرے دین کی سب جہاں میں لاج، وہ تیری خاطر سہ رہے ہیں ہر طرح کی ذلتیں، پر ادا کرتے نہیں شیطان کو ہرگز باج. وہ جن کو سمجھی تھی برا دنیا وہی تیرے ہوئے، شیر کی ماں شیطان وہی تیرے ہوئے، وہ اب بکھرے ہوئے. نام تیرا کر رہے ہیں ساری دنیا میں بلند، جہاں ہتھیلی پر دھرے سر پر کفن باندھے ہوئے. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. اچھا، تو وارث بھائی یہ جو نظم ہے وہ خاکسار کو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ملا. 2011 کی وقت نو تھی. اس میں حضرت صاحب نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور یہ بھی حضور کی ہی شفقت تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسی پڑھی تھی.
آپ بھی سنیں گے یوٹیوب میں تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. لیکن بہرحال صاحب کی صرف اور صرف شفقت تھی. پھر حضور نے موقع دیا جلسے میں پڑھنے کا نا. اور جلسے میں جو نظم تھی وہ یہ تھی کہ اے دوستو پیارو. اچھا اس کا بھی ایک مزیدار سی بات ہے کہ ایک رات قبل یہ ٹیون جو ہے مکمل بنی تھی نا. اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو یہ ہوا کہ ٹیون بن نہیں رہی تھی. کبھی کبھار تو اس طرح ہوتا ہے کہ فوراً ٹیون بن جاتی ہے نا, جس طرح ہی آپ کے سامنے کلام آتا ہے آپ کی ٹیون بن جاتی ہے. لیکن کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ٹیون بنتی ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک دو تین دنوں تک. تو یہ اس طرح ہے. پھر ابو کہنے لگے کہ پیاروں کو اس طرح ادا کرو کہ وہ اپنا گائے. ان کو اتنا تو وہ نہیں گاتے, لیکن بہرحال اپنے انداز میں گا رہے تھے پیارو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی اے دوستو, کہ آپ جس طرح مخاطب کر رہے ہیں نا, پیارو عقبا کو مت بسارو. اچھا جب آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, تو میں بہرحال خدا کو حاضر ناظر جان کے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو خلافت کی ایک طرح کی نا عجیب شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں, بہرحال وہ آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں, جو حضور کی برکت ہوتی ہے نا, اس وجہ سے وہ ایک جوش بھی پیدا ہوتا ہے. اور کلام میں جو بھی خوبصورتی ہوتی ہے نا, وہ حضور کی برکت سے پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے ڈر نہیں لگتا, بلکہ وہ تو بھائی ڈھال ہیں. ڈھال جنتن قرار دیا نا آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الامام جنتن. تو وہ ڈھال ہے, ڈھال سے کبھی ڈر لگتا ہے؟ ڈھال کے پیچھے کھڑے ہوتا ہے انسان تو محفوظ رہتا ہے, بلکہ سکون ملتا ہے. تو اس طرح سوچ کے انسان جب پڑھے اور دیکھے تو پھر بہرحال وہ برکت سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان نا. تو یہ وہ نظم تھی. اور آگے اس کا شعر یہ ہے, دنیا ہے جائے فانی دل سے اسے اتارو, یہ روز کے مبارک سبحان میں ارانی, یہ روز کے مبارک سبحان میں ارانی. اور اس میں سوری ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں. جب یہ نظم میں نے شروع کی نا اسٹیج پہ, تو اس میں یہ تھا کہ ایک دم جو پچ ہے نا وہ تھوڑی میں نے ہائی شروع کر دی. اور اس میں یہ ہوا, میں تیاری اس طرح کر کے گیا تھا کہ اے دوستو, لیکن شروع میں نے ایسے کی اے دوستو. تو پھر میرا خیال ہے کہ اتنی دعائیں میں نے مانگی, میں نے اللہ تعالیٰ کو پھر حضور کا بھی واسطہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا پیارا ساتھ کھڑا ہے, ساتھ بیٹھا ہے, تو پلیز بچا لے مجھے, کہ میں تو کمزور ہوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا, پلیز تو ہی بچائے. تو بہرحال ہو ہی گئی تھی اینڈ تک. ٹھیک ہے, زبردست, بہت 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 اچھا لگا. مطلب آپ نے جو یہ اتنا اچھا ایک ذائچہ کھینچ کے ہمارے سامنے رکھا, کیونکہ آپ کی آواز سن کے, اور میرے یہ ساتھ ایگری بھی کریں گے سننے والے بھی, کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ جلسہ سالانہ پہ ڈائس پہ مرتضیٰ منان مربی صاحب کھڑے ہوئے میری آنکھوں کے آگے آتے ہیں, کہ وہی آپ نے ماحول طاری کر دیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول تھا, میں تو اس میں ایک دم بہہ گیا تھا. آپ اتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے کہ بہت بہت اچھا لگا. جزاک اللہ, بہت بہت آپ کا
یہ سب ہم سے بھی شیئر کرنے کا اور بتانے کا کہ کتنی محنت اور جستجو کے بعد ایک نظم لکھی جاتی ہے اور کتنے گھنٹوں کی ریاضت کے بعد اسے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح آپ نے ڈھال کی بات کی، کتنی خوبصورت اور کتنے نئے نئے انداز سے اور ایک ڈفرینٹ مختلف انداز سے جو آپ نے سوچا، ماشاءاللہ میرے لیے بھی یہ علم میں اضافہ تھا، اور انشاءاللہ اگلی بار ہم بھی اس طریقے سے سوچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے کہ آج تک کے آپ کے کیریئر میں سب سے مشکل نظم جس کی یا تو ٹیون بنانا مشکل ہو یا اس کو پڑھنے میں بہت ہی کروشل اسٹیج پہ پڑھنے والی تھی، یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی انداز میں سب سے مشکل ترین نظم آپ کے لیے کون سی تھی؟ مورس بھائی، ٹیون بنانا تو آسان کام ہے، لیکن نظم کا جو مقصد ہے نا، وہ کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے وہ پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں وہ تو کلام ایک نبی کا ہے، خدا کے نبی کا نا، یا آپ کے خلفاء کا، اور وہ وہی باتیں ہیں جو کہ خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہ اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس وہ یہی ہے۔ اس لیے بس نظم کی صورت میں حضرت اقدس علیہ السلام کی قلم سے نکلی یہ بات، کیونکہ انداز یہ کیونکہ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ اچھا، آپ شروع سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ نے نظم پیش کرنی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مشکل کون سی نظم پڑھنے میں آئی، تو ہر نظم پڑھنے میں مشکل بہت پیش آتی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اب میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اب کیا میری زندگی سے میں یہ اس کا عکس یا اس کی بات جو ہے وہ لوگوں کو دکھتی ہے کہ وہ میری زندگی، اگر نہیں دکھتی تو پھر یہ بہرحال خدا تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو تو خود نہیں کرتے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ تو اس کے لحاظ سے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ تو حسب کی شفقت یہ ہے کہ ہم لوگوں سے پڑھا دیتے ہیں نظمیں، ورنہ تو یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ناممکن سی ہی بات ہوتی ہے کہ اس کا حق ادا کر کے پیش کیا جائے یا پیش کی جائے نظم۔ تو اس لحاظ سے ہر نظم ہی مشکل ہوتی ہے۔ اگر ٹیون کو لیا جائے تو کچھ نظمیں ہوتی ہیں جن کی ٹیون جس طرح کہ میں نے عرض کی کہ دیکھتے ہی آپ کو ایک دم پتہ چل جاتی ہے نا۔ اس میں ایک میں آپ کو بات واقعہ میں نے یہ بیان بھی کیا ہوا ہے، پہلے بھی اکثر کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا امتحان میں لے رہا ہوں، یہ نظم کھول کے دی ہے صاحب نے، اور ایک نظم میں فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ اس کو نا بغیر تیاری کے فوراً پڑھنا ہے۔ یہ وہ مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظم تھی، جدھر دیکھو ابر گناہ چھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب کیا کروں، میں دل میں نے سوچا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ بچا لے، پھر وہی جو اسٹیج والی مجھے بات یاد آ گئی اس وقت کی۔ تو میں نے بہرحال حسان نے جب نظم دی تو پھر مجھے تو لیکن ایک سکون بھی تھا کہ وہی ڈھال والی بات تھی کہ ڈھال ہے، ڈھال سے کیا ڈرنا نا، ڈھال ہی کی نتیجے میں تو برکت ہوگی اور محفوظ انسان رہتا ہے۔ تو وہ میں نے اس طرح پڑھی کہ جدھر دیکھو اب رے گناہ چھا رہا ہے، اور آگے بھی یہ دم ہے غنیمت، ہر دوسرے تیسرے جو لفظ کے بعد نا میں بریک دیتا تھا، یا ایک طرح کا نا پاز دیتا تھا، تو وقفہ نا دیتا تھا میں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ کو چھوٹا کرو، تو اس کے نتیجے میں نے اس طرح پڑھی کہ جدھر دیکھو اب، حسن نے فرمایا کہ میں نے آواز کم کرنے کو نہیں کہا، میں نے کو چھوٹا کرنے کو کہا۔ تو پھر یہ دیکھیں اب کیا بات ہے حضور کی نا، اس کے بعد جو نظم کی شکل بنی وہ یہ تھی کہ جدھر دیکھو اب رے گناہ چھا رہا ہے، اب اس کا ردم جو ہے وہ کریکٹ ہو گیا، گناہوں میں چھوٹا بڑا مبتلا ہے۔ اب ہر مصرے میں یہی تھا نا، اب حضرت صاحب نے وہ
چھوٹا کروایا جب اس کو ملا کے جب میں نے پڑھا تو پھر بالکل ہی شکل ہی چینج ہو گئی اس کی نا. میرے دوستوں شرک کو چھوڑ دو تم کہ یہ سب بلاؤں سے بڑھ کر بلا ہے کہ یہ سب بلاؤں سے بڑھ کر بلا ہے. یہ دم ہے غنیمت کوئی کام کر لو کہ اس زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے کہ اس زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے. محمد پہ ہو جان قرباں ہماری کہ وہ کوئے دلدار کا رہنما ہے کہ وہ کوئے دلدار کا رہنما ہے. یہ وہ نظم تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام بھی ہوا تھا مگن تقیہ برمرنا پائیدار. آئی تھنک یہ فارسی کا کلام تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ اس ناپائیدار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو بہت خوبصورت کلام. اس کے ساتھ میں تھوڑے سے کامنٹس اور پڑھ دوں. امتھ الحفیظ صاحبہ فرماتی ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ. عائشہ آصف صاحبہ فرماتی ہیں ماشاء اللہ ویری میلوڈیس وائس. سیم یہ ہمارے اکثر پروگرامس میں نے دیکھتا ہوں ماشاء اللہ کافی ایکٹیو ممبر بھی ہیں ماشاء اللہ ویری نائس. عائشہ آصف صاحبہ فرماتی ہیں ماشاء اللہ ویری میلوڈیس وائس. مصباح الدین احمد صدیقی صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف ملک صاحب دبئی سے فرماتے ہیں ماشاء اللہ. خرم احمد صاحب فرما رہے ہیں ماشاء اللہ واٹ این امیزنگ وائس. ان آوازوں کے ساتھ مربی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ جامعہ میں تھے اور جب جلسہ سالانہ پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو آخر کے کنکلوڈنگ ایڈریس کے بعد ایک سیشن ہوتا ہے جس میں افریقن کمیونٹی، بنگالی کمیونٹی، پنجابی کمیونٹی، مطلب جتنی بھی زبانوں میں مختلف چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کو بھی لے کے اور ایز جیسے آپ پڑھتے ہیں نظمیں بھی، تو کیا کبھی ترانے کی طرف طب آزمائی کرنے کی کوشش کی کہ ترانہ پڑھا جائے؟ اور اگر آپ نے کوئی ترانہ پڑھا ہے تو وہ کائنڈلی جامعہ کے زمانے میں بھی پڑھا ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہیں سے راہ فرار نہیں دینا چاہتا. میں ہر چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا. تو ہماری بڑی خواہش ہے کہ کوئی اگر ترانہ آپ کو آتا ہے تو کائنڈلی وہ بھی ہمیں ذرا سنا دیجیے. جی یہ ترانہ ایک ہے، یہ ہمارے پرنسپل صاحب نے لکھا تھا جامعہ کے، جو جرمنی کے پرنسپل صاحب ہیں شمشاد احمد قمر صاحب مربی سلسلہ. انہوں نے یہ لکھا ہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے. یہ کسی خلافت سے مجھے جو بھی حضور انور کے ساتھ یا نعتیہ اور حمدیہ کلام تو ہے ہی ہے، لیکن جو خلافت کے بارے میں ہوتا ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے کا، اور دعا بھی ساتھ ہو جاتی ہے. اور بہرحال یہ ہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. دھوپ ہو چھاؤں ہو اقتدا میں تیری، ہم رکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں، ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے، پر جھکیں گے نہیں، پر جھکیں گے نہیں، ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں، ہاتھ اٹھیں گے نہیں، کوئی شکوہ
نہیں ہونٹ سی لیں گے ہم تو سلامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تا قیامت رہے تا قیامت رہے ہم ہیں عاشق امام زمان کے کوئی کہہ دے اغیار سے سن لے غاصب ڈراتے ہیں ہم کو جو زندہ کی دیوار سے ہم تو منصور ہیں خوف رکھتے نہیں ہم تو منصور ہیں خوف رکھتے نہیں تختائے دار سے زہر پینا پڑا وہ بھی پی لیں گے ہم زہر پینا پڑا وہ بھی پی لیں گے ہم تو سلامت رہے تو سلامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تا قیامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم تو سلامت رہے تا قیامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ جو آخری بند ہے وہ پہلی دفعہ پڑھا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا گیا. اچھا جی جو زبردست. ہم نے پڑھا تھا نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہاں جی 3 منٹ یا 4 منٹ کا وقت دیتے ہیں نا ہاں جی ہاں جی. انتظامیہ کی طرف سے تو اس لحاظ سے سارے بند پڑھے بھی نہیں جا سکتے تو میں نے سوچا کہ کیونکہ کبھی نہیں پڑھا گیا تو اب آپ نے یہ ایک بند پڑھ دیا تاکہ وہ پتہ چلے کہ وہی ہے لیکن پھر دوسرا جو بند تھا وہ نیا ہے پہلی دفعہ پڑھایا. ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں ہم سے شیئر کر دیا. تو مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے کہ جب آپ اسٹیج پہ نظم پڑھتے ہیں اور پھر ایک جو آپ کنکلوڈنگ ایڈریس کے بعد ایک جامعہ کا گروپ کھڑا ہو کے ایک ترانے پہ کام کر کے پورا سال اس کی ٹیون بنا کے تو یہ کام زیادہ آسان ہے کرنا اور اس میں کیا آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں اور ایز کمپیئر ٹو جب آپ پوڈیم پہ کھڑے ہو کے ون مین شو ہوتا ہے مطلب اکیلے نہیں ٹیون بنانی ہے اکیلے نہیں نظم کی تیاری اور سارا پریشر اکیلے پہ ہوتا ہے تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ ڈفرینس تو یہ ہے کہ جو آپ ترانہ پڑھتے ہیں نا کیونکہ وہ آپ اکیلے نہیں ہوتے کیونکہ آپ کے ساتھ اور بھی آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا زیادہ رسک ہوتا ہے کہ وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے نا تو اس میں یہی ہے کہ ظاہری بات ہے پریکٹس زیادہ کیونکہ اگر ایک نے بھی اگر پچ چینج کر دی یا ایک نے بھی کوئی اس میں بیچ میں غلطی ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ پورے ترانے پر اثر پڑ سکتا ہے اور پڑھنے والوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے وہ اس لحاظ سے کہ جب پڑھنے والے وہ بھی ڈبل مائنڈ نہ ہو جائے نا. اب اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ جس طرح کہ آپ نے پڑھنا ہے کہ کوئی شکوہ نہیں ہونٹ سی لیں گے ہم تو سلامت رہے پھر آگے سے اگر ہم نے پڑھنا ہے سیدی مرشدی لیکن ایک جو پڑھنے والا ہے وہ تو سلامت رہے 2 دفعہ پڑھ لے اس کو ٹھیک سمجھ نہ آئے یا وہ بھول گیا ہو تو پھر وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو پھر اب یہ ہے کہ جو سارے 7 پڑھنے والے ہیں ان میں اگر 3 ہیں تو پھر 2 رک جائیں گے کہ وہ اس کو کور کریں ایک کہے گا کہ نہیں اس کو سوچنا چاہیے وہ آگے پڑھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے ڈیسائیڈڈ کوشش ہوتی ہے کہ ڈیسائیڈ کی جائے نا اس کا فیصلہ ہو جائے کہ اگر تو کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر یا تو وہ جو پڑھنے والا ہے جس نے غلطی کی وہ کچھ سیکنڈ کے لیے چپ ہو جائے گا سوچے گا دیکھے گا کہ ٹھیک ہے اب تک کہاں تک پہنچ گیا ترانہ پھر وہ ساتھ چلے گا. دوسری بات یہ کہ وہ جذبہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ جو آخر میں ہوتا ہے ہر سب کھڑے ہوتے ہیں سامنے بادشاہ دنیا کے کھڑا ہوا ہے آگے اور وہ فیلنگ ہی اور ہوتی ہے نا وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ زیادہ جذباتی بھی انسان ہوتا ہے اور جوش سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا ہاں جی تو اس میں یہ امکان یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی
اونچی آپ یا پچ جو ہے وہ آپ کی کافی اونچی جب شروع کرتے ہیں آپ تو وہ اونچی پچ سے شروع کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا انترا ہوتا ہے اٹھانے والا ہوتا ہے نا تو اس میں پھر آواز پھٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اکیلے نظم پڑھ رہے ہیں تو وہ صاف پتہ چلتا ہے, لیکن اگر آپ اکیلے نہیں پڑھ رہے, ترانے کی شکل میں پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ اس میں کچھ نہ کچھ چھپ جاتی ہے آواز نا, کور ہو جاتی ہے. اگر سب کی پھٹتی ہے تو پھر وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا کہ اکیلے بندے جب پڑھا ہو تو پھر محسوس ہوتا ہے. تو یہ ہے بات نا. ٹھیک ہے, جزاک اور اللہ بھی خیر. مختلف باتیں, لیکن یہ بنیادی چیز ہے جو کہ بنیادی فرق ہے جو ترانے کا اور نظم کا ہے نا. صحیح. کافی ٹیکنیکلٹیز میں بھی ہم نے بات کر لی, اور یہ کافی اچھی بات ہے کہ جو نئے آنے والے ینگسٹرز ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں, جن کی نماز اور جن کی نظم اور اس کے اسٹائل جو ہوتا ہے, ایک ہوتے پروننسیشن, تلفظ اور جو ادائیگی ہے, ان دو میں جو جو کہتے ہیں کہ مطلب کلیش ہو جاتا ہے کبھی کبھی, دونوں میں تصادم ہو جاتا ہے. اور وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف تلفظ پہ فوکس کرتے ہیں کہ میری اردو صحیح نکل جائے, بس اردو کے ورڈ صحیح ہو جائیں, ترنم پکڑ لوں گا میں. تو ان دونوں میں آپ بتائیں کہ کیا مشکل ہے اور ہمیں کس طریقے سے ان دونوں کو بیلنس کرنا چاہیے. ہاں جی, مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نظم آپ کے سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے تو دعا کرنی ہے نا کہ سب ٹھیک رہے نا. دعا کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا, یہ تو ظاہری بات ہے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کو نا خط لکھ دیا جائے. ٹھیک ہے, حضرت صاحب کو تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھ سکتے ہیں, بڑی سے بڑی بات بھی لکھ سکتے ہیں. تو بے شک ایک جملہ لکھ دیا جائے صرف. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر برکت ہی برکت ہوگی. پھر آپ کوشش کریں کہ کس طرح کی نظم ہے نا. اب آپ نے بات کی ہے, تلفظ کا بھی بات آپ نے کی ہے اور ٹیون کی بات کی ہے نا, کس طرح یہ آپس میں پیریلل چل سکتی نا. ہاں جی. اب اس میں یہ کہ آپ نے سب سے پہلے جب نظم آپ کے سامنے آتی ہے, آپ نے تو تلفظ دیکھنے ہیں بہرحال کہ کوئی اس طرح کا لفظ تو نہیں ہے. اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نظم کو, جس طرح کی نظم آپ کے سامنے ہے, کہ تو پھر آپ کہیں نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے. ٹھیک ہے, جدا کو جدائی پڑھتے ہیں, تم سے محبت کو محبت پڑھتے ہیں, محبت نہیں پڑھتے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے, ظلم ہوتا ہے ظلم نہیں ہوتا. اور یہ جو چیزیں ہیں نا وہ دیکھ لی جائیں, لغت میں دیکھ لی جائے اگر شک ہے. اور دوسرا یہ کہ سمجھ لیا جائے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ سمجھ جائیں گے نظم کو, تلفظ دیکھ لیں گے, تو پھر تلفظ میں تو غالب امکان ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی. اچھا, اب آپ کا تلفظ ٹھیک ہو گیا, آپ نے اب اس جیسا موڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اب نہیں ممکن اگر آپ خوش ہیں تو پھر جس طرح سیدی مرشدی آپ پڑھیں, نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر. مطلب یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہے, بلکہ نا وہ کہہ تو رہا ہے کہ نہیں ممکن. یا دوسری نہیں ممکن کہ میں تم سے کیا ہے, نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر. مطلب یہ خوشی خوشی ہے نا, مسکرا کے انسان پڑھے. تو اب آپ نے اس طرح کا موڈ بنانا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ہر ایک موڈ بنا سکتا ہے, بناوٹ نہیں ہونا. بناوٹ حضرت مسلم صاحب نے فرمایا نا کہ ٹھیک ہے, اگر رونا نہیں آتا تو شکل ایسے بنا لو, خود بخود رونا آ جائے گا. دل کی کیفیت اس طرح, کیونکہ جسم کا روح پر اور روح کا جسم پر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب نے حضرت مسلم صاحب نے واضح طور پر فرما دیا, اور خود بھی تجربہ انسان کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر آپ کا تلفظ جب ہو گیا, آپ کو سمجھ لگی کہ نظم کیا ہے, کیا مقصد کیا ہے اس نظم کے لکھنے کا, پیغام کیا ہے, مین میسج کیا ہے, اس لحاظ سے موڈ بنا کے پھر آپ پڑھیں گے. پھر خود بخود جو ہے نا وہ آپ کیوں اچھی نکل سکتی ہے, کیونکہ دعا بھی ہوگی, حضور کو خط بھی ہوگا, اور یہ چیزیں بھی, محنت بھی ہوگی, تو اللہ میں ضرور مدد کرتا ہے. پھر آپ پڑھیں گے نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا میرے لحاظ سے, جیسے جدا ہے لفظ. ٹھیک ہے, جدا میں ایک فاصلہ ہوتا ہے, ایک وقت بھی بے شک کچھ وقت کے لیے انسان جدا ہو, لیکن وہ بھی وقت جو ہے وہ بہت لمبا وقت لگتا ہے نا. تو اس لیے اگر جدا کو بھی لمبا کر کے ادا کیا جائے, جدا ہو کر, تو وہ فیلنگ آ سکتی ہے, امکان ہے کہ وہ فیلنگ آ جائے.
رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ، خاک پا ہو کر، جو اپنی جان سے بیزار ہو پہلے ہی ہے جانا، تمہیں کیا فائدہ ہوگا بھلا اس پر خفا ہو کے۔ اب پوچھ رہے ہیں نا وہ کہ کیا فائدہ ہوگا، ہم بولتے وقت بھی کہتے ہیں کیا فائدہ ہوگا تمہیں، کیا کیا، جس طرح بھی آپ ادائیگی کریں لیکن پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے انسان۔ تو یہ تب تک ممکن نہیں جب تک کہ خود اپنی اس کی روح کو نہ سمجھا جائے اور خود جذب نہ کر لیا جائے نا۔ تو اگر یہ اس طرح سے، میرے خیال میں اس طرح سے جب پڑھے انسان تو پھر وہ سب ٹھیک رہتا ہے، اور یہ حضور سے ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن سے ملتی ہیں، حدیث سے ملتی ہیں۔ حضور ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک نظم ہے تیری محبت میں میرے پیارے نا، تو وہ میں پڑھا تھا، تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم۔ تو یہ نظم تھی۔ تو اس میں نا ایک شعر آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نا، تو حضور انور نے ایک دم پہلے آرام سے نا سکون سے سن رہے تھے نا حضور، اور جب وہ شعر آیا تو حضرت صاحب ایک دم نا آپ کے چہرہ مبارک میں ایک پریشانی سی ظاہر ہوئی، حضور نے اس طرح دیکھا اور اس طرح اپنی جو اس وقت وہ پرانا دفتر تھا نا جو تب کی بات ہے، تو حضور انور نے ایک سیرت کی کتاب نکالی، میرا خیال ہے غالباً وہ سبز کتاب تھی، سیرت کی کتاب نکالی اور کھولی، اور اس انڈیکس میں نا آپ پڑھنے لگے کہ جو بھی آپ نے ڈھونڈنا تھا، جو بھی میرا خیال ہے اسی شاعری سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ آپ آرام سے سننے تھے، ایک دم آپ نے اس طرح سے سیرت کی کتاب نکالی، ٹھیک ہے، انڈیکس کچھ سیکنڈ دیکھا، صفحہ کھولا آپ نے، وہ صفحہ جو بھی کھولا تھا وہ پھر پڑھ کر بند کی کتاب اور واپس پھر آرام سے نا سننے لگے۔ تو اس میں نا ایک بہت بڑا اشارہ، مجھے تو ایک سبق بھی حاصل ہوا، ایک اشارہ بھی ملا، اور وہ یہی ہے جو کہ پاکستان نے آپ کی خدمت میں بات پیش کی نا، وہ اس میں حضور کی ہی بات تھی جو اس وہاں سے میں نے سیکھی، کہ آپ نے جب بھی نظم پڑھنی ہے تو صرف تلفظ ہی نہیں، اس کا صرف میسج ہی نہیں بلکہ اس کا پورا پس منظر بھی انسان کو اگر جس حد تک علم ہو سکے وہ معلوم کرے، جو میسج ہے اس کے ساتھ جو بھی واقعات ہیں وہ بھی انسان کو معلوم ہو، تو سب سے اچھا ہوگا، بہتری جو ہے وہ ادائیگی میں بھی بہتری آئے گی، بہتر ادائیگی کر سکے گا اور سمجھنے والا بھی بہتر سمجھ سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کا بھی کی تلاوت کیا کریں، احادیث کا مطالعہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا مطالعہ، خطبہ جو حضور انور ارشاد فرماتے ہیں وہ کم سے کم ہر ہفتے وہ ضرور ہم سنا کریں۔ تو یہ ہیں وہ باتیں جو جس کو لے کے اگر ہم چلتے ہیں تو پھر تلفظ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور ترنم بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، اور مکمل طور پر ادائیگی جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت بہترین بات اور بہت زبردست بات، میں بھی اسی بارے میں کافی اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جیسے آپ نے بہت ایک پتے کی بات بتائی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جدا کا جو ورڈ ہے اس جدا کے ورڈ میں ہی کافی جدائی ہے، کافی فاصلہ ہے، تو اس جدائی کو ذرا لمبا کر دیں تو یہی اگر لفظ کے پس منظر آپ کو اس کا معنی کیا عبور حاصل ہو معنوں پہ، اور لفظ کا آپ کو لغت میں آپ کو پتا ہو وہ کون سے ہیں، تو اس کی آپ ڈیپتھ میں جا کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو جتنا لمبا کرنا ہے جتنا چھوٹا کرنا ہے وہ کس جگہ یوز ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ میں بھی ایک آدھ اب میں ٹرائی کرنے کی سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدھ بنائی جائے ضرور ایک نظم،
کوئی ترنم بنایا جائے, کوئی ٹیون, تو پھر بھی انشاءاللہ کیجیے آپ سے ہی شیئر کروں گا, اور میں کسی سے شیئر کر بھی نہیں پاؤں گا وہ. تو تھوڑے سے کامنٹس میں پڑھ دیتا ہوں پھر سے. امیر اوان صاحب فرماتے ہیں ماشاء اللہ. عدنان اسلم ملک صاحب, یہ دبئی میں تھے, اب یہ کینیڈا میں ہے. عدنان بھائی, ہی از آلویز بین اے پارٹ آف مائی ٹیم. سو عدنان اسلم ملک صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ بیوٹیفل وائس, جزاک اللہ عدنان بھائی آپ کا سننے کا اور کامنٹ کرنے کا. شانز مبارک صاحبہ فرماتے ہیں تو سلامت رہے تا قیامت رہے, آمین, ویری سودنگ وائس ماشاء اللہ. مقبول احمد صاحب فرماتے ہیں ماشاء اللہ, اور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نظم پڑھنے والوں کا تلفظ ٹھیک کروانے والے ان کے نیچرل اسٹائل کو لے کے خراب کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحیح. اور فواد احمد صاحب فرماتے ہیں ماشاء اللہ. تو ایک یہ سوال آیا تھا کہ کسی کا نیچرل اسٹائل ہوتا ہے تو وہ کسی کو اگر کاپی کرنا چاہے یا اس کو بولیں کہ آپ اس طرح پڑھ لیں, انسٹرکشن دی جائے, تو وہ شاید اپنا نیچرل اسٹائل بھی کھو بیٹھتا ہے. آئی تھنک یہی ان کا سوال ہے, تو اس بارے میں بھی تھوڑی آپ رہنمائی فرما دیں ہماری. میں سوال نہیں سمجھا, سوری. کہ نیچرل اسٹائل سے ہٹ کے کسی اور کا اسٹائل اپنایا جائے؟ ہاں جی, اچھا, ہاں جی, نیچرل اسٹائل سے ہٹ کے, جی. نہیں, جو نیچرل اسٹائل ہے وہی ہمیں اپنانا چاہیے, لیکن آواز نہیں بدلنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کلیئر آواز اگر کرنے چاہے انسان, وہ کوشش کرے کرنے سے کہ کرے. اور مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, یا میں اس طرح بھی پڑھ سکتا ہوں کہ کوئی بھی اگر نظم آپ لے لیں کہ دید کی راہ دکھائی تھی ہے تیرا احسان, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو مسکرا کے پڑھوں گا, دید کی راہ دکھائی تھی ہے تیرا احسان, تو وہ تو ضروری ہے کہ اس حد تک تبدیل کیا جائے. نیچرل جو آواز ہے وہ رہے. کسی اور کی نقل کرنی میرا نہیں خیال, کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے آواز اور اپنا سٹائل, وہی اپنانا چاہیے, اسی میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. کسی آواز کی نقل بہرحال میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے. ہاں, سننے کی حد تک سب کو سننا چاہیے, ہر ایک سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. میں بھی بچپن سے آج تک جو بھی ایم ٹی میں بھی نظمیں چلتی ہیں وہ ساری سننے کی پوری کوشش کرتا ہوں, سنتا بھی ہوں اور سیکھتا بھی بہت کچھ ہوں. ہر ایک سے میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں ضرور. صحیح. اچھا, یہ کوشچن میں کچھ ایسے بھی تھا کہ اگر when someone does correction, کہ اگر کوئی آپ کی کریکشن کر رہا ہو, آپ جیسے پڑھ رہے ہیں, جی, اور اس کی وجہ سے کیا آپ کی ٹیون جو ہوتی ہے وہ اگر آپ کو کوئی مطلب تنگ کرے کہ یار ایسے نہیں ایسے پڑھو, اس میں آپ کی جو ٹیون ہوتی ہے وہ پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے, یا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر تو میں نظم پڑھ رہا ہوں اور نظم روک کے کوئی کہے کہ ایسے نہیں ایسے پڑھو تو ڈسٹرب ہوگی. ہاں جی, اگر لیکن پریپریشن کے اندر, اگر آپ بیک سٹیج اگر تیاری کر رہے ہیں تب. نہیں, بات اصل میں یہ کہ سنو سب کی اور کرو من کی نا. تو ہاں جی, سننے والے یہ بہت صحیح ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ہے, بات ہے نا. صحیح. نیت جو ہے, اکثر لوگوں کی نیت اچھی ہوتی ہے, پاک ہوتی ہے, صاف ہوتی ہے نا, اچھے لوگ ہیں سارے نا, اخلاص کے ساتھ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح. ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو, کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا, تو جو ملائکہ ہیں ان کی بھی نیک نیت تھی. وہ کہتی کہ تم نے اس طرح کا انسان کو بنا رہا ہے, جو خلیفہ بنا رہا ہے, تو پھر تم ایسے بناؤ گے کہ وہ زمین پر فساد کریں یا خون بہائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کہا تھا, انی عالم ما لا تعلمون, ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, ٹھیک ہے. تو بعد میں صفات جو ہیں وہ ان سے سیکھی ہے نا ملائکہ نے. تو بہرحال نیت جو ہے وہ سب کی اچھی ہوتی ہے, نیک ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار اگر ان کی نیتی کی وجہ سے ان کی بات مان لی جائے تو وہ نیت تو صاف ہی رہے گی, ٹھیک رہے گی, لیکن نظم خراب ہو جائے گی. تو اس لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ سب جی, سے بہترین رہنما جو ہے نا وہ خلیفہ وقت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں بالکل بہتر. آپ کو جو بھی مشکل ہے آپ ملاقات میں جاتے ہیں, لکھ کے پوچھ لیں, ملاقات میں پوچھیں, اور جو بھی اگر وہ آپ کو ٹھیک نہیں بھی لگتا نا کبھی کبھار, تو وہی اسی میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس طرح پھیر دیتا ہے, مسلموں نے بھی جس طرح بیان فرمایا کہ اسی میں برکت ہوتی ہے, اور وہی پھر آپ کے لیے کامیابی کا موجب بنتا ہے. اور آپ اپنی سیف سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو حضور سے پوچھا
ٹھیک ہے. اب اللہ میاں سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ تیرے پیارے نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور تو ایک علی کل شیء قدیر ہے، ٹھیک ہے، تو اب میری بگڑی بنا دے. تو اگر یہ بھی واسطہ انسان دے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ بہرحال ٹھیک کر دیتا ہے. بالکل، میری بگڑی بنا میرے مشکل کشا، چارہ کر کچھ غمے بے کساں کے لیے. خلیفہ رابع کا یہ کلام تھا. کمنٹ ہے ایک سیم صاحب، یہ کمنٹ میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا یہ سوال کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم بھی سنتے ہیں سب کو، اور تو آپ کی انسپریشن کون ہے، اور آپ سب سے زیادہ، پھر میرا ایڈیشنل سوال اس میں یہ ہوگا کہ آپ کس کو سنتے سب سے زیادہ؟ میں سب کو سنتا ہوں. اب انشاءاللہ آپ بھی جو بنا کے بھیجیں گے آپ کو بھی سنیں گے. وہ نہ ہی سنے تو بہتر ہے مربی صاحب. ہر ایک سے نا ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، اپنا اپنا ہاں جی، انداز ہر ایک کا ہوتا ہے. ہر ایک سے نا آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں ضرور. ہاں جی، تو میں سب سنتا ہوں اور ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہوں. صحیح. ربی صاحب، جیسے یہ کامنٹس کا سلسلہ ہے، جیسے میں آپ کو یہاں کامنٹس پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم نے مرتضیٰ منان صاحب کا پوسٹر لگایا تو ہمارے پاس کافی محبت بھرے پیغامات بھی آئے، اور ان کامنٹس میں کچھ کامنٹس ایسے بھی تھے، اور ایک بہت ہی مشہور اخبار کے ایڈیٹر نے بھی کامنٹ کیا، تو کافی تھے اس کے اندر. اور وہی بات ہے کہ میں کامنٹس تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ شعر ضرور پڑھ سکتا ہوں کہ گالیاں سن کر دعائیں دو، پاک دکھ آرام دو. تو مرتضیٰ صاحب، مخالفین، جیسے آپ بھی اب سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں اور جس طرح ابھی ہیں، تو مخالفین کو مطلب کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دینا مناسب سمجھتے ہیں؟ مخالفین کا جواب تو آپ نے بہرحال دعا سے دینا ہے، آپ نے آرگومنٹ سے دینا ہے، دلائل سے دینا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہم پر احسان ہی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ واقعہ لب لباب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا. وہ الفاظ تو حضرت اقدس علیہ السلام کے نہیں مجھے یاد اس طرح سے، لیکن وہ صحابی کہنے لگے، وہ انہوں نے عرض کی کہ حضور فلاں کوئی گاؤں ہے، ہم تو وہاں پہ جا نہیں سکتے، لیکن وہاں پہ ایک مولوی ہے، وہ ہمارے خلاف بری باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو نا بہکاتا ہے، اور ہمارے خلاف طرح طرح کی نا برا بھلا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو حضرت اقدس علیہ السلام کی چہرے مبارک کے اوپر اتنا وہ مسکراہٹ آئی، اور آپ مسکرا کر فرمانے لگے کہ اس سے بہتر تبلیغ کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بہرحال تبلیغ کے راستے کھلتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں بہرحال ان کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. باقی تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے کام میں لگا رہنا ہے. وہ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ تم اذان نہ دو، ٹھیک ہے، تو ہم خوش ہیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہ نہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا نہ کہو، ٹھیک ہے. یہ کس طرح کی مطلب مسلمان اگر میں ہوں، میں اللہ اکبر کہتا ہوں، تو میں دوسرا اگر اللہ اکبر کہے گا تو مجھے خوشی ہونی چاہیے اگر حقیقی مسلمان ہاں ہوں جی، نا. یہ تو بارہ بالکل. فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اور کرتا ہے اور کر ہی سکتا ہے کہ کون حقیقی ہے کون نہیں. لیکن بظاہر اگر آپ دیکھیں، میں اگر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر مجھے خوشی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے جب اذان دی، خوشی ہوئی تھی یا اس کو دھتکار دیا تھا، ٹھیک ہے. اور بھی مختلف احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کو، ٹھیک ہے. اور پھر اعتراض بھی یہی کرتے ہیں کہ آخری نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اور ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہو، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. یہ حیا علی الصلاۃ کو نماز کی طرف نہیں بلاؤ لوگوں کو، حیا علی الفلاح کو کامیابی کی طرف نہ بلاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نہ کہو، ٹھیک ہے. تو بہرحال کیا کہنا، دعا کر سکتے ہیں. اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو نظم کا سلسلہ کی تبلیغ بھی ہے نا، تو ہمیں بہرحال اس سوچ سے بھی یہ کرنی چاہیے. بہت تبلیغی نظمیں بھی لکھی ہیں، یہ جو اے خدا کاذب، اس میں بھی تبلیغ ہے، اس کا عنوان بھی یہ ہے نا. تو اس لحاظ سے یہ بھی ہماری ایک طرح کی
کوشش ہونی چاہیے کہ اس ذریعے سے بھی جو بھی نظم پڑھنے والے ہیں وہ تبلیغ کریں. بہتر، زبردست. یہی آئی تھنک سب سے اچھا جواب بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا. فواد احمد صاحب، رفیع صاحب آپ سے فرما رہے ہیں کہ ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ پیش ہوا ہمارا کی ریکویسٹ، اور یہ سب سے مشہور اور سر میری فیوریٹ، ون آف دا فیوریٹ بھی ہے. تو ہم یہ اگر آپ سنانا چاہیں تو ہمیں چند اشعار اس سے سنا دیجیے. جی ضرور سناتا ہوں انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک میں آپ کو واقعہ بھی بتاتا چلوں. وہ پیشوا ہمارا جو ہے وہ جلسہ سالانہ یو کے 2011 میں نا 2011 میں وہ حضرت صاحب کی شفقت تھی تو موقع مل گیا. اور اس میں پھر میں نا 3 مختلف ٹیونز بنا کے گیا تھا نا. ایک اس طرح تھی کہ مطلب تقریباً یہ تھی، وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا، اس طرح کی تھی. پھر میں نے دوسرا مختلف بالکل بنانے کی کوشش کی کہ وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا. اور تیسری ٹیون بنا کے تو سب نے فرمایا کہ پہلی ٹیون، دوسری ٹیون، تیسری ٹیون، کوئی ٹیون نہیں. ٹھیک ہے. سب فرمانے لگے کہ وہ لگاؤ اس پر جو جیسا جرمنی میں پڑی تھی. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں وہ میں نے جب کوشش کی لگانے کی تو وہ فٹ بھی بیٹھی. ہر ٹیون ظاہری بات ہے، ہر ترنم جو ہے وہ ہر نظم پر نہیں بیٹھتی نا. تو وہ اس طرح سے تھی کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدا برتر، خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک قمر ہے، اس پر ہر کے نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے، اس پر ہر کے نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام اور نعتیہ کلام آپ نے
ہم سب کو پڑھ کے سنایا. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب, آپ کی اذان والے بین جو ہے اس کی جو آپ نے تشریح فرمائی ہے وہ کافی لوگوں کو اچھی لگی ہے. تو محمود صاحب فرماتے ہیں, ویری نائسلی پٹ ان ٹو دا پرسپیکٹیو دا بین آف اذان انجوائڈ. تو آپ نے جب یہ اذان حی علی الفلاح حی علی الفلاح کر کے بتایا تو زبردست. ربی صاحب, اب آخر پہ اب لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں. خلیفہ باغ ایاز طالب بن نصر العزیز کے ساتھ کوئی آپ کا یادگار واقعہ ابھی تک کا جو ہو, کائنڈلی وہ ہم سے ایز اے تحدیث نعمت کے طور پہ شیئر کر دیں. بس میں ان کو تو دیکھنا ہی ایک اپنی یادگار ہوتی ہے نا, تو وہ تو وجود ہی اتنا پیارا ہے کہ واقعات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں کچھ تو پیش کیے ہیں. تو یہی ہے, میں بہرحال یہی کہتا ہوں کہ اگر نظم کے متعلق اگر آپ پوچھتے ہیں تو بہرحال مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے, اور آپ کو جو مثالیں بھی دی ہیں ان سے بھی یہی ظاہر ہوتی ہے نا بات, کہ سب سے بہترین جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے والا یا آپ کے خلفاء کو سمجھنے والا ہے وہ خلیفہ وقت ہی ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ کلام پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ حضور انور کی اطاعت کی جائے, اور ہمیشہ یہ اس بات کا انتظار ہو کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن کچھ ارشاد فرمائیں اور ہم کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی. میں بھی بہت کمزور ہوں, کہنا آسان ہے بارہ نا, میں کہہ رہا ہوں, لیکن کرنا بہت مشکل ہے اور مجھ میں بھی بہت کمزوری پائی جاتی ہے. تو میں آپ کو بھی اور جو بھی ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس ناچیز کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے حضور انور کی اطاعت کرنی اور حضور انور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی نا. تو اللہ تعالیٰ آمین آپ کے بھی سب کے آمین. جزاک اللہ ربی صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اسپیشل پروگرام جو ہم نے عید پہ کیا ہے, عید کے دوسرے دن, تو اس میں شرکت فرمائی اور ہمیں آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کر سکیں, کچھ نظمیں اس موقع پر اسپیشل ایونٹ پہ ہم آپ سے پوچھ سکیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے, اور آپ سب کا بھی شکریہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.